अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले BA 5वें सेमेस्टर के आज के इस सबक में हम आप सभी तलबा का खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमें उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और हमारे इन वीडियो असबाक़ से पूरी तरह से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। यकीनन ये वीडियो असबाक़ आपके जो रेगुलर क्लासेस हैं उनका नयामुल बदल तो नहीं, लेकिन बड़ी हद तक कोशिश हम ये इस बात की कर रहे हैं कि आपका जो नुकसान रेगुलर क्लासेस के ना होने की वजह से हो रहा है वो नुकसान की पाबजाई उसका बदल ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब के असबाक़ के ज़रिए से किया जा सके। अज़ीज़ तालिब इल्मों, अब ये आपसे भी आपकी भी ज़िम्मेदारी है और हमारी दरख्वास्त है इस हवाले से कि कोशिश कीजिएगा कि साथ में इस मौजू पर जो किताबें आपके लिए सिफारिश करदा है उन किताबों का और मौजू से जुड़े हुए इंटरनेट पर दस्तयाब मवाद का भी ज़रूर मुतालिया कीजिएगा। एक बात जो बार बार हम मुख्तलिफ़ असबाक़ में दोहराते हैं और वो अहमियत की हामिल है, इसीलिए भी उस बात को हम आपसे दोबारा गोश गुजार करना चाहेंगे कि आप लोग एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं, एक ऐसे तालीम, ऐसे प्रोफेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं जिसकी तकमील के बाद आपको मीडिया के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने का अमली सलाहियत आपके पास होगी और आप काम करने के काबिल होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तलबा उन्हें जो दिए जाने वाले असाइनमेंट हैं या जो काम है या जिस बात के लिए टीचर इसरार करता है उन बातों की तकमील की कोशिश करें, वरना सनद तो हासिल करेंगे लेकिन उसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल मुश्किल नज़र आएगा। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप लोगों ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के हवाले से ख़बर भी ज़रूर पढ़ी होगी कि किस तरीके से आउटलुक की जानिब से जो रैंकिंग ऑल इंडिया जो रैंकिंग बनाई गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ़ जामियात की, तो उसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शुमार सरे फहरिस्त 25 यूनिवर्सिटियों में हुआ है। तो ये जो कामयाबी है या ये जो एज़ाज़ है, इसके लिए तलबा का भी बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ़ असातिज़ा का ही रोल नहीं। वो इसलिए कि मेरे हिसाब से जर्नलिज़म की भी हम बात करें, शोबे तरसील और सहाफ़त की, तो हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि 80% तलबा को इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ मौक़े मिलते हैं और वो जुड़ जाते हैं। और अब तक का जो तजुर्बा रहा है मेरा और जो मुशाहिदा रहा है, आप भी देखेंगे कि 20% तलबा ऐसे होते हैं जो कोर्स तो किसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर वो सलाहियतें परवान नहीं चढ़ती, वो इतनी काबिलियत हासिल नहीं कर पाते कि जिसके बलबूते पे वो जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं उसका सामना कर सकें। तो ऐसे 20% तलबा दीगर डिपार्टमेंट, दीगर शोबों में भी होते हैं। तो बहरहाल हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का मौजू है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी अगर हम तारीख़ के हवाले से देखें तो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर 1990 के बाद जब एक जानिब आलमी सतह पर USSR को ज़वाल हो गया था, तो उसके साथ ही एक बड़ा जो नुक्ता नज़र था वो ये भी था कि अब जो हुकूमत का रोल है मईशत को चलाने के लिए, हुकूमत जिस तरीके से मुख्तलिफ़ माशी महाज़ों पर सरमायाकारी करती है, उस रोल की भी असर नौ तशरीह ज़रूरी हो गई थी। क्योंकि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने जो तर्ज़ हुकूमत इख्तियार किया था, जो तर्ज़ मईशत इख्तियार किया था, जो निज़ाम हुकूमत हमने अपने यहाँ हमारे दस्तूर साज़ों ने जिस चीज़ को बेहतर महसूस किया था, उसमें ये भी था कि हुकूमत न सिर्फ सनतें क़ायम करेंगी बल्कि बहुत सारे ऐसे शोबे होंगे जहाँ पर हुकूमत की ही इजारादारी होगी।
لیکن سوویت یونین کے زوال کے بعد حکومت کو خاص طور پر غور کرنا پڑا کہ کس طریقے سے جو سوشلسٹ جو نظریات تھے یا جو باتیں ہم نے اخذ کی تھیں کمیونسٹ طرز حکومت سے یا وہاں کی معیشت سے، اس حوالے سے ہمیں ازسر نو غور کرنا پڑا۔ اور پھر آزاد ہندوستان کی تاریخ میں یہ وہی وقت تھا جب حکومت کے پاس اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور پھر جو خاص طور پر جو بیرون زر مبادلہ کے جو ذخائر ہوتے ہیں، جس سے کہ ہمارے ملک کی جو تیل کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، وہ بھی خطرناک حد تک گھٹ گئے تھے۔ یہاں تک کہ حکومت کو اپنے پاس جو سونا تھا وہ سونا سوئس بینک میں رہن رکھا کر اپنے اخراجات کی تکمیل کے لیے پیسے حاصل کرنے پڑے تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ حکومت تھی، اس وقت وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ تھے اور ان کی وزارت میں منموہن سنگھ وہ وزیر خزانہ تھے، فائنانس منسٹر تھے، اور انہوں نے ہی اس حوالے سے باضابطہ طور پر جو ابتدائی خاکہ تھا، جو ابتدائی نظریہ تھا کہ کس طریقے سے ہندوستان کو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا اور کس طریقے سے ہندوستان اپنی جو معاشی بحران ہیں اور معاشی جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اسی پس منظر میں پرائیویٹائزیشن کی پالیسی روشناس کروائی گئی اور پھر آج تک بھی یہ پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کی اس پالیسی کے دونوں نقطہ نظر ہیں، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں اور اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں تو پرائیویٹائزیشن کی پالیسیوں کو روشناس کروانے کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ فضائی شعبے میں خانگی کمپنیاں بھی خدمات کے لیے آگے آئیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت ساری فضائی کمپنیاں شروع بھی ہوئی، لیکن طویل مدت میں کئی ایک کمپنیاں جو ایئر لائنز تھی وہ قصہ پارینہ بھی بن گئی، تاریخ میں کہیں پر گم ہو گئی۔ لیکن جو بنیادی طور پر ایک فلاحی مملکت کا جو تصور دستور ہند بنانے والوں نے جو دیا تھا، کہیں نہ کہیں یہ جو خانگیانی کی پالیسی تھی یا جو خانگیانی کے جو پروگرام تھے وہ بہت سارے سماجی ماہرین کے نزدیک ان اصولوں سے ٹکراتے تھے جس کے متعلق دستور میں ضمانت دی گئی تھی۔ لیکن ہر حکومت نے جس نے بھی اقتدار سنبھالا اس نے اس پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ آگے بھی بڑھایا۔ ٹیلی کام سیکٹر بھی اس کی ایک مثال ہے، ایئر سروسز کا جو سیکٹر ہے اس کی مثال ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت ہندوستان نے جاپان کی کار مینوفیکچرنگ جو کمپنی تھی سوزوکی، ان سے MOU کرنے کا فیصلہ کیا تو ہندوستان کی طرف سے حکومت ہند اس کا شراکت دار بنا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا، ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت ہند کار بنانے کا بھی کام کرتی تھی، اور پھر جو وینچر جاپانی کار ساز کمپنی کے ساتھ مارکیٹ میں آیا تھا ماروتی سوزوکی، خانگیانی کی پالیسی کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ حکومت نے جو اپنی شراکت داری تھی، اپنے جو شیئرز تھے وہ بازار میں فروخت کر دیے، اور پھر آج جو ماروتی سوزوکی کی جو کمپنی ہے وہ بالکلیہ طور پر خانگی شعبے میں ہے۔ ایسے ہی کسی زمانے میں صرف دوردرشن ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں خانگی ٹیلی ویژن چینل کو بھی اجازت دی گئی۔ ابتدا میں انڈین ایئر لائنز، ایئر انڈیا یہی سرکاری ایئر لائنز ہوتے تھے، لیکن اس شعبے کو بھی خانگی سرمایہ کاروں کے لیے، خانگی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا گیا، جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس انڈسٹری کا بھی منظر پورا بدل گیا۔ ایسے ہی بہت سارے شعبے ہیں جہاں پر بالتدریج حکومت نے جو اپنا انویسٹمنٹ تھا، اپنی جو سرمایہ کاری تھی، اس کو بازار میں فروخت کرتے ہوئے اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی تھی، حکومتی بجٹ کے پروگراموں کو ہم دیکھیں یا مختلف حکومتوں کے جو اعلانات ہیں ان کو دیکھیں تو سرکار نے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے جو فنڈ اکٹھا کیا تھا، جو پیسہ جمع کیا تھا، وہ پیسہ عوامی فلاحی پروگراموں پر خرچ کیا جانے لگا۔ جیسے ایک جو بڑا پروگرام ہے آج بھی
روزگار کی فراہمی کا کہ حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ ہر مزدور کو سال بھر میں کم از کم 100 دن روزگار دے سکے۔ منریگا کے نام سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے صحت کے شعبے میں بھی ضرورت مند معاشی طور پر جو پسماندہ لوگ ہیں ان کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی سرکار نے مختلف جو اپنے کمپنیوں میں جو شیئرز تھے ان کو بازار میں فروخت کرتے ہوئے مالی وسائل اکٹھا کیا اور ان وسائل سے ایک فلاحی حکومت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اپنے عوام کے تئیں خدمت کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طالب علموں، یہ جو پرائیویٹائزیشن، دیکھیے اس کے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر سکے کے دو زاویے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی منفی پہلو بھی ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں کہ اس پالیسی کے آنے سے ملک میں جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں بڑے پیمانے پر خانگی سرمایہ کاری کی گئی، بڑے بڑے خانگی اسپتال اور ان کے نیٹ ورک یہاں پر شروع کیے گئے، لیکن عام آدمی، غریب آدمی کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ خانگی اسپتالوں میں فراہم کیے جانے والے مہنگے علاج سے استفادہ کر سکتا ہے؟ کیا سرکاری اسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے؟ جب سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہولیات بہتر نہیں تو ایسے میں جو غریب شہری ہے ان کے لیے خانگی دواخانوں کا رخ کیے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن خانگی دواخانوں میں جس طریقے سے علاج کے نام پر بھاری اخراجات ہوتے ہیں اس کی تکمیل بھی ایک عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے۔ تو اس پس منظر میں اس کے دونوں پہلو مد نظر رکھنا ہے کہ خانگیانی کی پالیسی کے سبب جہاں حکومت کو وہ اپنے فلاحی پروگرام چلانے کے لیے بہت سارے مالی وسائل دستیاب ہے، وہیں پر جو غریب ہے اس ملک کا اس کے حوالے سے بھی اس کے لیے بھی جو سو کئی ایک چیلنجز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خانگیانی کی پالیسی تھی اس کے تحت مختلف سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے SEZ اسپیشل اکنامک زونز کی پالیسی بھی روشناس کروائی گئی، جس کے تحت خاص طور پر جن علاقوں کو SEZ میں شامل کیا گیا وہاں پر انہیں ٹیکس کی چھوٹ ہے، انہیں کئی ایک رعایتیں دی گئی تاکہ وہاں پر وہ لوگ صنعتیں قائم کریں اور ان صنعتوں کے نتیجے میں عوام کو روزگار ملے، ملک کی جو کل قومی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو۔ لیکن اس حوالے سے بھی کئی ایک سوالات اٹھ کھڑے ہوئے کہ SEZ کے نام پر جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی اس میں بہت ساری ایسی زمینیں تھیں جو کہ قابل کاشت تھی۔ کسانوں سے ان زمینوں کو لے کر SEZ کے لیے الاٹمنٹ ان کا کیا جانا، انسانی نقطہ نظر سے اور ہندوستانی کسانوں کے حوالے سے کہ ان کو اس کا مناسب معاوضہ نہ دیا جانا، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے مغربی بنگال میں ٹاٹا کے نینو کار پلانٹ کے لیے جو زمین دی گئی تھی اور پھر جس طریقے سے ترنمول کانگریس کی طرف سے یا وہاں کے لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی کہ کس طریقے سے کسانوں سے ان کی زمین چھین کر سرمایہ داروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک سیاسی موضوع بھی بنا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے جو ٹاٹا کمپنی جو اپنی سستی کار کا جو نینو کار پلانٹ کا جو پروجیکٹ مغربی بنگال میں تھا وہ وہاں سے جو سو ختم ہو گیا، اسے ختم کرنا پڑا۔ تو عزیز طالب علموں، اس حوالے سے آپ کو جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ اس موضوع پر آپ کی آگاہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو صرف آپ کوئی ایک کلاس یا کوئی ایک لیکچر سن کر جو سو اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اب تو آپ کو لائبریری میں آپ کو آن لائن آرٹیکل ملیں گے، لائبریری کی کتابیں ملیں گی، آن لائن کتابیں ملیں گی، جو کئی ایک تحقیق ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے خانگیانی کی پالیسی نے ہندوستان کے پورے منظر کو تبدیل کیا ہے، کس طریقے سے سرکار کے منافع بخش ادارے اب خانگی افراد اور خانگی سرمایہ کاروں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اس موضوع پر آپ جو سفارشی کتب ہے آپ کے نصاب کے ساتھ ان کا بھی مطالعہ کیجیے گا، اور اخبارات میں آئے دن جو خاص طور پر معیاری اخبارات ہیں ان میں جو مضامین ہوتے ہیں ان مضامین میں بھی اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ EPW جیسے رسالے کا آپ مطالعہ کیجیے گا، اس میں ایسے تحقیقی مضامین جو سو
آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں، جس میں خاندانی کی جو پالیسیاں اب روب عمل لائی جا رہی ہیں اس کے کیسے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس کو میں یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔